बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2013 में था, लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत जाती है और 16 माह फिर उनके भाई की हुकूमत आ जाती है और फिर से जिस तरह से चोर डाकू की सज़ाएं लगा के उनको निकाला गया था उसी तरह से बिल्कुल खिड़की तोड़ एंट्री नवाज शरीफ साहब की हुई। लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी वही है जो 2013 का था। हैरत की बात यह है कि खुद इतने मंझे हुए सियासतदान ये नहीं समझ रहे कि अब पाकिस्तान में वो सियासत नहीं है जो पहले थी। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएं तो इस वक्त राना सनाउल्लाह का कहना है कि अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने बयान दिया वो कहते हैं जनाब कि 100 सीटें वो सिर्फ पंजाब से लेंगे, जबकि जनूबी पंजाब से 40 सीटें उनकी हैं। अगर ऐसा ही अगर हम समझते हैं कि अगर हो जाए तो फिर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? अभी पंजाब में जिस तरह से पीटीआई का वोट बैंक है, साथ ही साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, और जनूबी पंजाब की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी अपनी मुस्तहकम पोजीशन समझती है। केपी में 2013 में 4 सीटें ले सकी थी नून लीग, जबकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की 10 सीटें थीं। उस वक्त अगर इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाती तो नून लीग अपनी हुकूमत बना सकती थी, लेकिन अखलाकी तौर पे नवाज शरीफ साहब का फैसला अच्छा ही था कि जनाब उन्होंने पीटीआई को गवर्नमेंट दे दी, लेकिन सियासी तौर पे ये फैसला उनके लिए बड़ा भारी साबित हुआ। सिंध में सूरत हाल सामने ही है। अगर उनकी हुकूमत होती, उनका कोई साथ देता ना देता, नून लीग कभी भी यहाँ पे सिंध में कामयाब नहीं हो सकी और ना ही आगे कोई उनके चांसेस नजर आते हैं। पंजाब में हुकूमत बनाई उन्होंने इलेक्टेबल्स के साथ, लेकिन उनकी हुकूमत रातों रात जिस तरह से खत्म हुई, अब उन्हीं से बगलगीर होकर वापस हुकूमतें बनाने की बातें हो रही हैं। ये तो वो हकीकत है जो कि आप जमीनी तौर पे देख सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों इस वक्त नून लीग अपनी हकीकतों से आंखें चुरा के बैठी हुई है। यहाँ पे हमारे पास कोई साइंटिफिक पोल नहीं है, लेकिन अगर आप आवाम में निकल के देखें, हम आवाम में निकल के देखें तो मामलात कुछ और हैं। पीटीआई आगे हुकूमत का हिस्सा, हुकूमत बनाने में किसी का साथ देती है, इलेक्शन में साथ होती है नहीं होती है, ये फैसला, ये बात करना अभी कबलस वक्त है। साइफर केस का फैसला क्या आता है ये अभी कबलस वक्त है, लेकिन ये हकीकत सामने आ चुकी है कि साइफर केस में कई दफात में अगर सिर्फ 2 तरह की सजाएं हो सकती हैं, या तो सजाए मौत या फिर उम्र कैद। लेकिन इस वक्त जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें यह नहीं कहा जा सकता, इन दोनों ऑप्शंस पे गौर किया जा सकता है, क्योंकि अभी आगे फैसला होना और सुनवाई होना बाकी है। जैसा कि कह दिया गया है कि पहले वाली तमाम चीजें कलअदम हो करार दे दी गई हैं, तो अभी फैसले बाकी हैं। जब तमाम फैसले इस वक्त बाकी हैं तो फिर भी किसी एक पार्टी का इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, क्या कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है? और अगर ग्रीन सिग्नल मिल भी गया है और अगर इंतखाबात में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन वाला फार्मूला अपनाया जाएगा, फिर भी क्या पाकिस्तानी अवाम को आगे तमाम लोग जवाब दे सकेंगे? इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फारूक डाडी साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद है मुसरत नियाजी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और साथ ही साथ हमें सलीम संजवानी साहब ने ताल्लुक ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ जाएंगे फारूक डाडी साहब। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना है, इस वक्त आप क्या समझते हैं? ये समझा जा रहा है कि तख्ते लाहौर सिर्फ और सिर्फ उनके पास है, और ये कहा जाता है कि जिसके पास पंजाब है उसके पास फेडरल की हुकूमत है। क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? सारी बात ये है कि एक मुजरिम को आप लंदन से प्रोटोकॉल देते हुए कराची लेके आ रहे हैं और कराची अपन पाकिस्तान, तो उसे जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जिस तरह का ग्रीन सिग्नल मिला और जिस तरह खुले आम उसकी हिमायत की जा रही है, ये पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तानी कौम के साथ एक मजाक किया जा रहा है कि एक मुजरिम को आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आप उसको सारी सहूलत दे रहे हैं, और एक अवामी लीडर जिसको मुख्तलिफ सूबों में 60, 70, 80% बल्कि उससे ज़्यादा हिमायत हासिल हो, उसको आपने बंद किया हुआ है। अब न सिर्फ उसको, उसकी पूरी क़यादत को बंद किया हुआ है। तो ये इस तरह इलेक्शन नहीं होते हैं, और ये अवाम जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप उन्हें मज़ीद इन चीज़ों में उलझा के बेवकूफ़ बनाते रहें। सबको पता है कि ये डील के तहत आए हैं, ये लाडले जो बने हुए हैं घूम रहे हैं इधर उधर,
اس کو آج اگر ایمانداری کے ساتھ الیکشن ہو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لاہور کے اندر یہ ایک کونسلر کی سیٹ نہیں نکال سکتے نواز شریف. یہ کہاں کی پنجاب کی نہیں اور کہاں سر، کی باتیں یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں مقصد. دیکھیں کونسلر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چند سیٹیں بھی نہیں نکال پائیں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے نیچے ان کی وہ چلی گئی ہے. انہوں نے ڈیلیور کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے. 3 بار وہ حکومت میں آئے ہیں، آئی ایم ایف سے قرضے لیے ہیں، حکومتیں چلائی ہیں، کرپشن بھی کی ہے، منی لانڈرنگ بھی کی ہے. ان کے اپنے دور میں ان کا اپنا وزیر خزانہ 2017 میں یہاں سے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا کرپشن کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے ڈرائی کلین ہو گئے. تو ڈرائی کلین تو 16 ماہ کی حکومت میں ہی ہو گئے تھے، تبھی تو ان کو آپ نے اتنی بڑی سیٹیں دے دی جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھاگ گئے تھے. دیکھیں نا کہ مقصد یہ عوام کو کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ عوام کو عوام کی رائے ہوگی تو اصل فیصلہ سامنے آئے گا. ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی یا لاڈلوں کی رائے نہیں چاہیے کہ اس طرح ہو. کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ 16 ماہ میں نواز شریف کی حکومت تھی نا، اگر شہباز شریف کیا انہوں نے کارکردگی کی؟ جی ڈی پی آپ کا جو ہے 6 سے لے کے نیچے آ گیا 0.03، یعنی کہ آپ مائنس سمجھے. آپ کی حکومت کی کارکردگی اتنی خستہ تھی کہ آپ نے $3 ارب آئی ایم ایف سے لینے میں سارے ایئرپورٹ گروی رکھ دیے، آپ نے سی پورٹ گروی رکھ، سب کچھ گروی رکھ دیا. اور کچھ آپ اس کا تو حساب دے نہیں رہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ $18 ارب، یہ اسٹیٹ بینک کا فگر دے رہا ہوں، تقریباً $18 ارب چھوڑ کے گئی تھی. میں ہر ٹاک شو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ پیسے کہاں خرچ کیے. میں اسٹیٹ بینک سے، گورنر اسٹیٹ بینک سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ $18 ارب کہاں پہ خرچ کی، اور آپ کو کیا ایسی نوبت آئی کہ آپ صرف ڈالر خرچ کرنے کی بات نہیں ہوتی. جب آپ کے روپیہ کمزور ہوتا ہے، اور اپنے پاکستان میں تاریخی سطح پہ روپیہ کو کمزور ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، تب بھی آپ کے ذخائر پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. بہرحال یہ ہم سیکنڈ پارٹ میں اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. میرے ساتھ مسرت نیازی صاحبہ بھی موجود ہیں. مسرت نیازی صاحبہ، 16 ماہ کی گورنمنٹ میں آپ بھی بینیفیشری رہے ہیں. اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ JUIF جس کو آپ بڑا اپنے دل سے لگا کے بیٹھا تھا، وہ بھی بری ہو گئی ہے اس وقت، اور بھی جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون پہ بھی روزانہ تنقید ہو رہی ہے. اور وہی سوال جو میں ایک ہفتے سے مختلف لوگوں سے آپ کی پارٹی سے پوچھ رہی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کو چیئرمین کی اور چیئرمین کے جو بیانات ہیں ان میں تضاد نظر آتا ہے. ایک مفاہمت کی بات کرتا ہے، ایک مزاحمت کی بات کرتا ہے. 2-3 کوشچنز ہوں گے، لیکن سوال کوڈ میں نے بال جو آپ کے کورٹ میں ڈال دی، اب آپ اس کا جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ہم 16 ماہ کی جو گورنمنٹ تھی اس کے ہم کلوجن پارٹنر ضرور تھے، لیکن دیکھیں ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں. جو بگ باس ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو میجر، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ پہلے صحیح بگ باس پہ بات کر لیتے ہیں. بگ باس آپ کی پارٹی کا؟ ہماری پارٹی کا نہیں، میں نے کہا پاکستان. آپ کی پارٹی کا کون ہے؟ ظاہری سی بات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، کیونکہ چیئرمین ہے. دیکھیں چیئرمین ہے اور اس کے بعد کو چیئرمین ہے آصف علی زرداری صاحب ہے. لیکن بگ باس جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے اس وقت، یعنی کہ ان کی بیانات کو زیادہ اہمیت دی جائے اس وقت. اہمیت کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے تمام بیانات کا ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے بھی اگر کہا ہے تو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہہ دیا کہ میں اپنے چیئرمین سے اختلاف کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں مجھے امید ہے، یعنی اپنے اداروں پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن بہتر انتخابات کروائے گا اور ٹائم پہ کروائے گا. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہر دفعہ آپ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں. بالکل اگر ادارے اپنی جگہ سے غلط سائڈ میں، کوئی بھی جاتا ہے ادارہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو غلط ہی کہا جائے گا. اور انہوں نے اگر کہا ہے، اعتماد کا اظہار کیا، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں خدا نخواستہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر یا چیئرمین صاحب سے کوئی ٹکراؤ والی بات ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی JUI کی کہ جی ہمارے ساتھ، دیکھیں ہم پی ٹی ایم کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ ہم نے پی ٹی ایم بنائی ضرور، بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوش سے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے کو چیئرمین صاحب ہیں ان کی کوششوں سے ضرور بنی، لیکن ہم نے انہیں چھوڑ دیا تھا. اور بالکل ہم رہے جو وزیر خارجہ کا رول تھا، میرے چیئرمین نے وہ بھرپور انداز سے اس کو
لے کر چلے اور اس کا لوہا بھی منوایا اور ہم اپنی کارکردگی بیان کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی میں آج بھی کہہ رہی ہوں کل کی طرح، میں آج بھی کہہ رہی ہوں گزشتہ بیان کی طرح کہ یہ مجبوری تھی اس بارے میں کہ جو مہنگائی کا طوفان تھا، یہ سب کچھ تھا کہ جو چیزیں غلط ہو چکی تھی ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھائے گئے، ورنہ اپنی سیاسی ساکھ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سنا خراب نہیں کرتی اور کسی صورت میں نہیں کرتی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا جے یو آئی کا، دیکھیں جے یو آئی کو ہم آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھے زیرک سیاستدان ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی غلط ہے، لیکن جب بندہ کوئی غلط کہے گا تو اسے غلط ہی کہا جائے گا. جیسے ابھی میں ایک دن پہلے سن رہی تھی کہ نہیں جی میں بلاول کو سیریس نہیں لیتا، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں سیریس نہیں لیتا. بچے میں آج بھی تسلیم کرتی ہوں، یقیناً فضل الرحمان یا اور بھی سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کے سامنے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بچے ضرور ہیں پر ان کی طرح عقل کے کچے نہیں ہیں. ایک ویژنری پولیٹیشین ہے اور ویژن رکھنے والی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے. وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ صحیح معنوں میں کہہ رہا ہوں. ابھی دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ جو اعتراض ہے نا مسرت، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ بلاول صاحب کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں 15 مارچ جو کارکردگی تھی اس میں نظر آ رہی تھی کہ واقعی ایک پیشن ہے، کام کیا تھا، ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں بلکہ تنقید بھی نہیں کرتے ہیں اس پہ. لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو بیانات ہیں وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ روایتی سیاست والے بیانات آ رہے ہیں جو کہ ہم ایک نئی نسل سے نہیں توقع کر سکتے؟ ابھی بھی دیکھیں سنا روایتی نہیں ہو سکتا. ابھی بھی دیکھیں انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں جو 70 یا 70 پلس ہے، ان بزرگ سیاستدان ہیں، انہوں نے ان کے لیے کوئی ایسا ورڈ نہیں کہا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نئی سیاست کریں. نئی سیاست سے مراد ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں یا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اقتدار میں ایک پارٹی آتی ہے تو جو اس کے اگینسٹ پارٹی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہم ایف آئی آر لانچ کر دیتے ہیں اور ان پہ کیسز بنا دیتے ہیں اور بہت سارے ایلیگیشنز ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں. مقصد ان کا کہنے کا یہ کہ نئی نسل کو صحیح معنوں میں کھل کر اور بہتر سیاست کرنی دی جائے تاکہ پاکستانی جو یوتھ ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہو سکے اور اپنے اس ملک کے لیے بھی فائدہ ہو سکے. بزرگ سیاستدانوں کی اچھی ڈیفینیشن بتا دی کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، عمران خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، دونوں جو ہے وہ 70 پلس ہو چکے ہیں. میرے خیال ہے کہ 1-2 سالوں کا فرق ہے اور اس وقت جو ہے وہ زرداری صاحب تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا پیچھے، تو پھر بزرگ کی لسٹ میں وہ شامل نہیں ہوئے. آگے چلتے ہیں. سلیم سنچوانی صاحب تحریک انصاف سے میرے ساتھ ہیں. سر اس وقت جو صورتحال ہے، سب سے پہلے تو یہ سوال ریز ہوتا ہے کہ کیا آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کی پارٹی اس وقت الیکشن کے دھارے میں حصہ لے سکے گی؟ آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آپ کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے؟ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے؟ اس وقت جو ہے ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے، حکومت پہ قابض ہے. آپ دیکھیں تو جو نگراں گورنمنٹ چل رہی ہے وہ 3 ماہ کے لیے ہوتی ہے، وہ 3 ماہ کی مدت گزر چکی ہے ان کی. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آئین توڑ کے بیٹھی ہوئی دونوں گورنمنٹیں. تینوں گورنمنٹ اس وقت جو مسلط ہیں وہ تینوں کی تینوں جو ہے وہ غیر آئینی گورنمنٹس ہیں. لہٰذا الیکشن جو ہونے چاہیے وہ غیر آئینی حکومتوں کے انڈر کنٹرول میں نہیں ہونے چاہیے. الیکشن اسی حساب سے ہونے چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کی نگرانی میں ہونے چاہیے اور ای بی این مشین کے تحت ہونے چاہیے تاکہ عوام کو ووٹ کا حق ملے. سر وہ تو اب ہو نہیں سکتا نا، وہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا نا. جب آئین تو توڑا جا چکا ہے، جہاں 3 مہینے آپ نے لیٹ کیا وہ 2 مہینے آپ اور لیٹ کر لیں. مشینیں آپ کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سر یہ قانون کون پاس کرے گا پھر؟ آپ کے پاس تو پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس. قانون کون پاس کرے گا؟ قانون انہوں نے پاس کیا جنہوں نے 15 20 ووٹوں سے جو ہے نا قانون پاس کر دیا. کیا وہ قانون مانے جائیں گے؟ اب چیک کیا جائے قانون کے اندر کہ کتنے لوگوں نے ای بی این مشین کے حق میں ووٹ دیا تھا اور کتنے لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. کتنے لوگوں نے جو ہے نا وہ فورن میں جو ہمارے ریزیڈنس ووٹرز ہیں ان کے حق میں ووٹ دیا تھا، وہ کتنوں نے ان کے اگینسٹ میں دیا تھا. اگر اگینسٹ میں دیکھنے والے زیادہ ہیں تو ختم کیا جائے اور اگر فیور میں دینے والے زیادہ ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. قانون تو آرام سے پاس ہو سکتا ہے اگر نیتیں ہوں تو، مگر یہاں پہ تو سینٹ یہ قانون تو نہیں پاس کر سکتی نا اس وقت. اگر ہم سینٹ کی بات کریں تو اس وقت سینٹ تو یہ قانون نہیں پاس کر سکتی. سینٹ قانون پاس نہیں کرتی مگر سینٹ قانون دونوں کے پاس کیے وہ کو دیکھ تو سکتی ہے، ترازو میں تو رکھ سکتی ہے نا. ترازو میں رکھ سکتی ہے پلہ کس کا باری ہے. ای بی این کے حق میں ووٹ دینے والوں کا پلہ باری ہے، ای بی این کے خلاف ووٹ دینے والوں کا پلہ باری ہے. ای بی ایم والا مسئلہ بھی ایک طرف ہو گیا. ابھی تو یہ ہے کہ کیا آپ سیاسی دھارے میں آپ کو ویسے ہی حصہ، آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی آپ کو سیاسی دھارے میں حصہ لینے کی اجازت دے دی جائے گی جیسے آپ کو پہلے اجازت تھی؟
सियासी दायरे में मैं आपसे अभी यही कह रहा हूँ कि कौन सा कानून है, कौन सा आइन है जो हमें रोकता है। ये तो खुली खुली बदमाशी और गुंडागर्दी चल रही है जो इस वक्त हो रहा है कि लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं और बयानात ले रहे हैं। और बयानात अली नवाज ऐवान आपके सामने है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये जो है ना अपना वीडियो रिकॉर्ड कराया था, कलाम पाक पे हाथ रख के अगर मेरा कोई कॉन्फ्रेंस या कुछ इस तरह का आए तो जो है आप समझ लीजिएगा कि मेरे ऊपर ज्यादती करके किया गया है। और आपके सामने उनको अब कॉन्फ्रेंस नहीं कराई गई बल्कि डायरेक्ट शमूलियत करवाई गई है इनकी। सर आपकी पार्टी के लिए तो ये भी प्रेडिक्शन हो रही है कि जैसे जैसे इंतखाबात के वक्त करीब आएंगे, अगर आप सियासी धारे का हिस्सा बन भी जाते हैं, आपको बाकायदा तौर पे बल्ले का निशान हमें बैलेट पेपर पर नजर आ भी जाता है, उस वक्त भी आपके अपने परिंदे उस वक्त भी उड़ जाएंगे, आपके अपने खिलाड़ी उस वक्त भी गिरेंगे। आपको लगता है कि अभी भी आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जैसे पहले आप लोगों की सिलेक्शन, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपके चेयरमैन की सिलेक्शन कुछ गलत थी? मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, मैं आपसे बार बार यही तो कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या आइन और कानून है या खत्म हो गया है? मेरा सवाल तो ये है आपसे, पहले मुझे ये बताएं, अगर हमारे पास आइन और कानून नहीं है तो जो आप बात कह रही है मुमकिन है, जो आप बात कह रही है मुमकिन है। अगर हमारे पास आइन और कानून का 10% भी बाकी है तो ये बात जो आप कह रही है नामुमकिन है। लेकिन सर कानून तो फिर उस वक्त भी लागू होने वाली बात थी ना, यहाँ तो आइन तो हम एक तरफ कर देते ना, आइन इस वक्त जातियात पे नहीं, जाती अखलाकियात पे नहीं आता, यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं कानून की। तो क्या किसी को खरीदना ये कानून का हिस्सा तो नहीं है, बल्कि जो अपने आप को बेच देता है उस पे कानून जरूर लागू होना चाहिए, क्यों उसने अपनी वफादारियां बेची हैं। तो पहले आप लोग जब दौरे हुकूमत, वो भी मुजरिम है और जो बिक रहा है वो भी मुजरिम है। सर जब आपको अपनी हुकूमत बनानी थी तो आप पे तो ये इल्जाम बड़े खुले हैं ना कि आपने भी तो लोगों को खरीदा था ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं खरीदा था। यहाँ पे आप मिस्टेक कर रही हैं, सारे आजाद उम्मीदवार थे जिनको कायल करके लाया गया था, ठीक है, जिनको कायल करके लाया गया, वो सारे आजाद उम्मीदवार, किसी पार्टी का बंदा तोड़ के नहीं लाया गया था। जितने भी आए थे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जो आए थे। कहेंगे मुसरत इस पे? ये तो एक हकीकत है, इस पे तो कोई वो नाम नहीं ले सकती कि फला पार्टी। मैं सलीम भाई से एक क्वेश्चन, मैं सलीम भाई से एक बात पूछूंगी, वो कह लेंगे जी वो सारे इंडिपेंडेंट थे। तो क्या जब चौधरी सरवर साहब ने इलेक्शन लड़ा था सेनेट का, उस वक्त आपकी कौन सी अक्सरियत थी? उस वक्त क्या था, क्या आपके वहां भी उस वक्त भी आजाद कैंडिडेट थे या उस वक्त भी आजाद थे? उस वक्त भी मेरे भाई खरीदे गए और अब भी जो है ना आपने तरीन साहब के जहाज को इस्तेमाल करते हुए सब उनको लेकर आया गया, ये सब कुछ है। एक तरफ तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल हो, दूसरी तरफ सेकंड अभी जो गवर्नमेंट गई है अप्रैल वाली हम बात कर ले, तो वो सारी जो कार्रवाइयां हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि जी ये इस्लामाबाद सिंध हाउस यूज किया गया था इस खरीदो फरोख के लिए। सॉरी ये बात करनी पड़ती है, पाकिस्तान का बच्चा ये जानता है कि हुआ था। और फिर अभी अगर आपने दो तीन दिन पहले लास्ट वीक आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि ये जो साजिश की बात कहते हैं जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं मैंने की है, हाँ भाई हमने साजिशें की हैं ये। तो क्या आप इस हकीकत से इनकार करती हैं, ये जो अखलाक कानूनी बात की जाती है और अखलाक पे बात की जाती है तो इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि देखिए कोई भी शख्स अगर देखिए अभी भी कितने सारे लोग, अगर इनको इतने सारे क्या तकरीबन पार्टी छोड़ के सारी की सारी चली गई है, अगर कोई देखिए संजवानी साहब बैठे में, अच्छा अभी मैं इलेक्टिबल की बात कर रही हूँ, देखिए वो एमपी, अच्छा अभी देखे नाडी साहब ने, मैंने अभी आपको फिर कह दिया, देखिए मेरी बात सुनिए, एक चीज नहीं फारूक भाई, मैंने आते साथ आपसे क्या कहा था कि मैं जो है ना और लेफ्ट एंड राइट पीटीआई के दरमियान हूं। तो देखिए फारूक भाई ने कहा था कि फारूक भाई ने क्या कहा, देखिए हमने तो सच उगलवा दिया। फारूक भाई ने क्या कहा, आई एम सो सॉरी मैं एनालिस्ट हूं, अभी खुद उन्होंने कहा था कि मैं भी बैठा हूं। ऐसा नहीं, सुने, मैं उस वक्त भी जो मजलूम थे जुल्फिकार अली भुट्टो जिनको नाजायज गलत फांसी दी गई, उस वक्त भी भुट्टो साहब के साथ था। आज अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है और उसको नाहक अंदर किया गया जो मुजरिम नहीं है, अच्छा मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मुजरिम और ये चीजें, लेकिन इस वक्त मेरे प्रोग्राम में आज तो डाडी साहब भी मान गए कि जनाब मैं जो हूँ वो सपोर्ट करता हूँ। किसी के साथ आप जुल्म करेंगे, मैं जब पूरा आज आप लियारी में सर जुल्म किसी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और चीज़ें हमारे सामने जिस तरह से आ रही हैं उसमें अगर किसी पार्टी को दबाने की कोशिश की जाती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो अवाम जो उनके साथ हो वो पीछे हट जाए। लेकिन ये हकीकतें भी सामने लाना ज़रूरी है कि अगर किसी पार्टी पे बुरा वक्त आता है तो
کچھ چیزیں ان کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یا پھر ان کے جو لوگ ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہی ان کے ساتھ غلط ہوا, جیسے ابھی سنجوانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کوئی آئین اور قانون کا کھیل ہے, تو آئین اور قانون توڑ کے بھی بہت کچھ ان کی پارٹی سے ہوا ہے ایسا کہ جس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جناب سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ ریاست کے ساتھ غلط کیا ہے, اس پہ بھی بات ہونا ضروری ہے. آپ کی طرف آتے ہیں فاروق ڈاڈی صاحب. فاروق ڈاڈی صاحب, جو ابھی بیان بازیاں ہو رہی ہیں اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے طرف سے, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ خود چونکہ سیٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ تمام سیاستدانوں کو بزرگ سیاستدان کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں, یا کہہ رہے ہیں جناب دوسرا ان کا مفہوم یہ کہہ دیا جائے کہ 20ویں صدی کی سیاست کو پیچھے دھکیل دیا جائے, اب نئے لوگوں کو آنے کا موقع دیا جائے. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں, بلاول صاحب کا جو آج کا بیان تھا مجھے بڑا مزے کا خیز لگا. جس پلیٹ فارم سے وہ یہ کہہ رہے تھے اسی پلیٹ فارم میں انہوں نے ایک چیز اور اناؤنس کی کہ یہاں سے آصفہ بھٹو الیکشن لڑے گی کیونکہ ہماری خاندانی سیٹ ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ کو یہ پرانی سیاست ختم کرنی ہے تو آپ کو ماروثی سیاست کو ختم کرنا ہوگا. یہ شریف پرائیویٹ لمیٹڈ اور زرداری پرائیویٹ لمیٹڈ جو بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے پہلے ختم کرنا ہوگا. اور اگر آپ نے یہ پرانی سیاست ختم کرنی ہے, اگر میرٹ کے اوپر, میں آج اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, اگر میرٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کے اندر سلیکشن ہوتی چیئرمین کی تو آج اعتزاز احسن سب سے موسٹ ڈیزرونگ چیئرمین ہوتے ہیں. سر دیکھیں, اعتزاز احمد کی سینیورٹی کا اقرار خود جو کو چیئرمین آصف علی زرداری انہوں نے کہا. اور جہاں تک آپ نے تاریخ کی بات کی, ہم باعث نہیں ہوتے لیکن حقیقت ناظرین کے سامنے لانا میرا فرض ہے. جس سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ میری نانی کی سیٹ ہے, تو وہ موروثی بات نہیں ہے. آج بھی اگر آپ اس حلقے کے عوام کو, میں نے خود جا کے دیکھا ہے, جا کے پوچھیں تو آج بھی وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اس میں کوئی موروثی بات نہیں آتی ہے. ہاں, ایک نئے چہرہ ضرور, وہاں کے لوگ عموماً پیپلز پارٹی کے آپ کے خیال سے کیا پیپلز پارٹی میں موروثی سیاست نہیں ہے؟ بالکل ہے سر, وہ ہے بالکل. نواز شریف کی پارٹی میں کیا موروثی سیاست بالکل ہے سر, میں اس سے انکار نہیں کر سکتی. دیکھیں اس میں میں اس میں ایک ورڈ کہوں گی. دیکھیں فاروق ڈاڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ موروثی سیاست, میں ایک چھوٹی سا ایگزامپل دوں گی. اگر ڈاڈی صاحب ڈاکٹر ہیں یا اینالسٹ ہے اور اگر ان کا بیٹا یا بیٹی ان کے شعبے کو اپناتی ہے تو اس کو موروثی نہیں کہا جاتا. اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کی بیٹی یا بیٹا ڈاکٹر ہو تو اسے موروثی نہیں کہا جائے گا. دیکھیں, ایک پولیٹیشین ہے اور اس کی اولاد اگر پولیٹکس کر رہی ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ موروثی کی طرف آپ لے جایا جائے. دیکھیں, اس سے پہلے ہماری ماں نصرت بھٹو صاحبہ کی جو سیٹ پہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہی وہاں کانٹیسٹ کرتے رہے, اور آج اگر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ اس پہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مانوسی سیاست ہے. پاکستان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان میں یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ خواتین کی خاص عزت اور پولیٹیکلی دیکھا جائے تو خاص ایک رسپیکٹ بھی ہے, اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جتنی خواتین کو رسپیکٹ ملی ہے شاید ہی کسی پولیٹیکل پارٹی میں ملی. سنجوانی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سنجوانی صاحب, موروثی سیاست پہ ہمیشہ آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے, اور چونکہ آپ کی پارٹی بھی نہیں تھی اور آپ کی چیئرمین کی جگہ کوئی اور ایسا بھی ہے بھی نہیں پیچھے کہ ہم کہیں گے جی موروثی سیاست پہ, لیکن اس وقت آپ کی پارٹی کا جو ہمیں موقف نظر آتا ہے, پارٹی اس پہ برا وقت بھی آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا تو انہوں نے مخدوم امین فہیم کو آگے کیا تھا, خود وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. لیکن اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے چیئرمین پہ برا وقت آتا ہے تو کیا وہ ڈرائیونگ سیٹ کسی اور کو دینے کے لیے تیار ہوں گے, یا آپ کسی اور کو ان کی جگہ رکھ کے ووٹ کا عمل اور یہ تمام انتخابات کا عمل آگے لے کے چلیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے یہاں پہ بھی تو جمہوریت نہیں ہوئی نا, موروثی سیاست. تو پھر آپ کے یہاں بھی آپ اپنی چیئرمین کی جگہ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت سب پہ متفقہ جو چیئرمین ہے پارٹی کے ایک ایک ورکر کا منتخب کردہ چیئرمین ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. سر منتخب تو نہیں ہے, وہ منتخب ہے سر, آپ کسی سے بھی پوچھیں. سر کوئی بھی پوچھنے کی بات نہیں ہے سر, ووٹنگ نہیں ہوئی ہے, کوئی کسی بھی طرح کی کوئی انتخابات نہیں ہوئے, موروثی سیاست. ابھی جو آپ نے بات کی نا, بڑی اچھی بات کی کہ ووٹنگ نہیں ہوئی. یہ جو موروثی سیاست کی بات ہو رہی ہے نا, بلاول کا حق ہے سیاست میں آئے. بلاول کا یہ حق بھی اس وقت بنتا کہ 70 سال کے لوگوں کو کہے کہ آپ پارٹی میں آپ
جو ہے نا ہم جوانوں کے لیے جگہ چھوڑی جو بلاول نے سندھ کے لیے کچھ کیا ہوتا. 7,000 سے زائد اسکول آج بھی سندھ کے بند پڑے ہوئے ہیں. سیلاب آتا ہے تو کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہوتا. غربت کی لکیر کے نیچے جو ہے نا لوگ وہاں پہ زندگیاں گزار رہے ہیں. تعلیم کے میدان میں چاروں صوبوں میں سے جو ہے نا وہ فرسٹ یا سیکنڈ نمبر پہ ہوگا. لاسٹ سیکنڈ مطلب تعلیمی معیار میں پارٹی کے اندر کے الیکشنز کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر وہی بات کر رہا ہوں نا, میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں. اگر آپ تھوڑا صبر کریں, اگر وہ بلاول صاحب اپنی پارٹی میں الیکشن کرواتے, ووٹنگ کرواتے اور سارے لوگ مل کے ان کو منتخب کرتے تو بات ہوتے. ان کو سامنے کسی کو اجازت ہوتی ہے الیکشن میں کھڑے رہنے کی. اعتزاز حسین صاحب ہیں, لطیف کھوسہ صاحب ہیں, یا اور جو ہے مخدوم امین صاحب کے صاحبزادے یا جو بھی ہیں, جو بھی آ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے الیکشن لڑتے اور ووٹنگ ہوتی اور وہ منتخب ہوتے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جمہوری پروسیس کا حصہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بھی ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہوئے تھے اور یہ بھی ووٹنگ کے ذریعے, مگر جمہوریت تو ہے نہیں پارٹیوں میں اس وقت. صرف ایک پارٹی ہے جس میں موروثیت کا وجود نہیں ہے, جماعت اسلامی. جماعت اسلامی اور دوسرے پی ٹی آئی. کیونکہ آپ دیکھ لیں عمران خان کے بعد نہیں کیا ہے کہ میرے بعد میرا فلاں بیٹا ہوگا. عمران خان صاحب نے آپ سے تو یہی میرا کوشچن ہے کہ اگر آپ کے جو حالات نظر آ رہے ہیں اور ابھی الیکشن قریب ہے, اگر ٹائم پہ ابھی بھی ہو جاتے ہیں تو, لیکن اس پہ ہم بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو آرڈر ہے کہ اس وقت الیکشنز کے وہ حوالے سے, تاریخوں کے حوالے سے زیادہ بات نہ کی جائے, لیکن پھر بھی کچھ تحفظات ہیں. لیکن جس طرح سے اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس چل رہا ہے, جنوری میں پروسیس ہوگا, 8 تاریخ کو الیکشنز ہے, کس طرح سے معاملات اگر نہیں سیدھے ہوتے تو پھر کیا آپ کسی اور کو دیکھ سکتے ہیں ان کی جگہ پہ؟ وہ ٹائم پہ فیصلہ کریں گے پارٹی چیئرمین کہ وہ کس کو آگے کرتے, وہ فیصلہ وہی کریں گے اور جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ لڑنے سے ڈر رہے ہیں. یہ ہاتھ پیر باندھ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے خان صاحب کے, لیکن سر اس کے باوجود بھی وہ لڑنے سے ڈر رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, جو آپ نے کہا کہ فیب میں بھی کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے, تو آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ وہ اب بھی لڑنے سے ڈر رہے ہیں, ان کو اب بھی ڈاؤٹ ہے. آپ دیکھ لیں, اس کا ثبوت دیکھیں کہ نواز شریف کا لاہور کا جلسہ ہے, مائک لے لے کے گھوم رہے تھے. کوئی کہہ رہا میں کہاں سے آیا ہوں, کوئی کہہ رہا میں فیصل آباد سے آیا ہوں, کوئی کہہ رہا میں سیالکوٹ سے آیا ہوں, کوئی کہہ رہا میں نہیں آئے تھے تو لاہور ہی نہیں آئے تھے. اور ہوں گے کہیں گنے چنے گنتی کے, مگر لاہور ہی نہیں تھے بہرحال اس وقت. کوئی مائک پکڑ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اتنے لاہوریوں کو ہم نے دیکھا وہاں پہ, اور کس طریقے سے کرسیاں رکھی ہوئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے تھا. تو پنجاب میں نون لیگ فنش ختم ہو چکی ہے, لکھ لیں اس بات کو. لیکن پنجاب میں نون لیگ اسی طریقے سے فنش ہو گئی ہے جس طریقے سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو فنش کیا تھا پنجاب کے اندر. میں ایک بات کا جواب لینا چاہتی ہوں ان سے, کیونکہ پی ٹی آئی کے کم ہی لوگ میرے پروگرام میں آتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ باتوں کا جواب لے لوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کا ووٹ بینک ہے, ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. ہم سمجھتے نہیں ہے کہ حقیقت ہے, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہوا ہے آپ کی طرف سے, آپ کی پارٹی کی طرف سے, ملک کو, قوم کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اس کے بعد بھی آپ کا ووٹ بینک ہوگا؟ میرا بیٹا ایک بات ذہن کے اندر رکھیں, 9 مئی کے واقعے کے اندر جس نے ایک پتھر بھی اٹھایا ہے نا, وہ اس نے پاکستان سے دشمنی نبھائی ہے. جس نے خواتین کو بالوں سے پکڑا ہے نا, اس نے پاکستانی قوم کی نہیں دین اسلام کی توہین کی ہے. جس مرد نے عورتوں کو پکڑ کے موبائلوں میں ڈالا ہے نا, اس نے صرف پاکستان کی نہیں دین اسلام کی بھی توہین کی ہے. ان توہین کرنے والوں کے اوپر بھی کارروائیاں ہونی چاہیے. ایک پورشن کو نظر انداز کر دیا گیا ہے بالکل. اس دن 25 سے 50 لوگ مارے گئے, اس کو نظر انداز کر دیا گیا. کے ساتھ جو کچھ ان کی یادگاروں کے ساتھ ہوا اس کو نظر انداز میں نے کیا کہا, جس نے ایک پتھر بھی اٹھایا ہے, جی میں نے الفاظ آپ ذہن میں رکھیں, جس نے ایک پتھر بھی اٹھایا ہے مارنے کے لیے, اس نے زیادتی کی ہے. لیکن سر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض تھا کہ وہ اس وقت جو کچھ انہوں نے اس وقت کیا تھا وہ کیا تھا. نافذ ادارے کرنے والے کا یہ فرض تھا کہ خواتینوں کو بالوں سے پکڑ کے اگر شہداء کی قبروں پہ, شہداء کے یادگاروں پہ یہ سب کچھ ہوگا, وہ خواتین جن کو پکڑا گیا تھا کہ وہ شہداء کے بے حرمتی کر رہی تھی, ایسی کوئی بات نہیں. سر میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتی, لیکن ویڈیو سر موجود ہے, جوش میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر میں خواتین کی بات کر رہا ہوں, اور خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس دن خواتین کے لیے یوم سیاہ کا دن تھا. اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے وقت جو کچھ بھی ہوا, اربوں روپے کا نقصان پاکستان کو سہنا پڑا, بڑے فسادات ہوئے, تو اس وقت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی انوالو
اب نہیں ہوگی. لیکن جب کسی کے بھی پارٹی لیڈر کے خلاف کچھ ہوتا ہے یا اس کی بات کچھ ہوتی ہے تو لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں جو کہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کا قصور تھا, نہیں تھا. پی ٹی آئی کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہمارا قصور نہیں تھا. یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کس کا قصور تھا, کس نے کس کو ورگلایا تھا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جو کچھ وہاں پہ لوگوں نے کیا اس کو ماننا چاہیے کہ انہوں نے غلط کیا تھا. اور پھر اگر ریاست پہ بات آئے تو ریاستی اداروں کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ پکڑے جو کہ شہداء کے یادگاروں کو نقصان پہنچائے یا پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو. بہرحال یہ ہماری طرف کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی, مگر ریاستی اداروں نے جو اپنے فرائض انجام دیے ان میں کوتاہی کی ہے, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. آپ نے بہت پیاری باتیں کی, مگر ریاستی اداروں کے جو اہلکار جنہوں نے اپنے فرائض کے اندر کوتاہی کی ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جنہوں نے لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جنہوں نے خواتین کو مارا پیٹا ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. کچھ کہیں گی؟ جی دیکھیں بھائی میرے بہت جذباتی ہو گئے. بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کیونکہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں گرفتار ہوں تو عوام کا یہ ریئیکٹ تھا. اس وقت بھی انہوں نے 9 مئی کے لحاظ سے یہ نہیں کہا کہ جو بے حرمتی ہمارے شہداء کے ساتھ ہوئی وہ غلط ہوا. اس چیز کا انہوں نے دیکھیں زیادتیاں جو بھی ہوتی ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو سامنا جو ضیاء ڈکٹیٹر کے دور میں ہوا کیا اس سے زیادہ کوئی زیادتیاں کی گئیں یا برداشت کیا؟ تو اس طرح کو آپ نہ کہیں کہ اداروں کو آپ نقصان دیں گے, آپ جو ہے نا پاکستان کی ملک دشمن عناصر کے سامنے جگ ہسائی کریں گے اور پھر کہیں گے جو کچھ ہوا. اور دوسری بات میرے بھائی نے کہ مورسی سیاست دیکھیں, شاہ محمود قریشی ملتان میں لڑتے ہیں, ان کی بیٹی لڑتی ہے, ان کا بیٹا لڑتا ہے, کچھ نہیں. ان کے خٹک صاحب تھے, خود لڑ رہے ہیں, بھابھی لڑ رہی ہے, بیٹی لڑ رہی ہے, کچھ نہیں. کیا یہ چیزیں خان صاحب کے علم میں نہیں ہوتی ہیں؟ بات دراصل یہ کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ لڑے. لیکن دیکھیں کچھ دن پہلے میرے چیئرمین نے کہا کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے. لوگوں نے کہا بھائی یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. ایک جلسے میں انہوں نے ایک ریئلٹی بیان کی کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں, اور وہاں پہ کہا گیا کہ صرف خاندان کے خاندان نہ بھرے جائے. تو ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پوزیٹیو پولیٹکس کرنی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, اور جب ہم سوچیں تو پہلے پاکستان کا سوچیں, بعد میں اپنی قیادت کا سوچیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا نعرہ بھی اسی وقت ہی آیا تھا پاکستان کپے والا, لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اداروں کے ساتھ صرف چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نے غلط نہیں کیا. آپ کے بھی کچھ بیانات ایسے تھے دیکھیں جو میں کہتی ہوں پی ٹی آئی کے دور پی ٹی آئی والوں نے کیا 9 مئی کو, وہ تو میں کہتی ہوں دشمن بھی نہیں کر سکتا, وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا. لیکن اینٹ سے اینٹ بجانا اور یہ کہنا اگر اس کو کمپیریزن کریں گے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. وہ بھی بیان یاد رکھنا چاہیے کہ تم لوگ تو 3 سال کے لیے آتے ہو, ہمیں بھی سیاست کرنی چاہیے. یہ غلط تو نہیں ہے, یہ تو غلط نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. وقت میں نواز جو ایک شخص 3 سال کے لیے آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو شریف صاحب کے بھی بیانات مزاحمت کے آتے رہے ہیں. کسی ایک پارٹی یا کسی ایک پارٹی کے چیئرمین, یا ہم یہ کہیں کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ جی غلطی ایک نہیں, ایسا نہیں ہے. عوام کو بھی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے اور اداروں کو بھی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ غلطیاں کہاں کہاں کس نے کہیں کی ہیں. کسی کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے کہ جس کو پکڑ کے ہم یہ کہیں گے جناب فلاں ذمہ دار تھا تو اس نے اپنے اپنے دور میں سب نے کیا. آتے آگے معذرت کرتے, جی معذرت کرتے نا وہ کہ جو کچھ بھی معذرت کر چکے ہیں آلریڈی. نہیں فرسٹ ڈے انہوں نے کہہ دیا معذرت کرتے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ معذرت, اور معذرت ہر اس کو کرنی چاہیے جس نے 9 مئی میں غلط کیا. ٹھیک ہے ڈاڈی صاحب, میں آپ کو مکمل طور پہ بات کرنے کا موقع دوں گی اور میں بریک کے بعد چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے پاس ہی ہم آئیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد فوراً آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور جس طرح سے بات اس وقت ہو رہی تھی, فاروق ڈاڈی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میری بات مکمل ہوئی نہیں تھی. میں ایک بلاول بھٹو نے جس طرح نوجوانوں کی بات کی تو آپ کی ٹی وی کے توسط سے میں بلاول صاحب سے یہ کہوں گا کہ پچھلے 50 سال سے کراچی کا نوجوان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کوٹا سسٹم کی وجہ سے, پورے پاکستان میں ہر جگہ میرٹ چلتی ہے. بھٹو صاحب نے 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم یہ نافذ کیا تھا, آج 50 سال ہو گئے اور وہ کوٹا سسٹم اب تک نافذ ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کب ختم ہوگا؟ کراچی کے نوجوان کو میرٹ پہ کب نوکری ملے گی؟ کراچی کے طالب علم کو سی ایس ایس کا امتحان کب میرٹ پہ وہ پاس کر کے وہ آئے گا؟
2% अगर कराची को आप कोटा देते हैं 3.5 करोड़ की आबादी में, तो ये बड़ी ज्यादती है। तो बिलावल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि कराची के नौजवानों की तरफ आप अपनी नजर सानी करें और ये कोटा सिस्टम खत्म करने का आप ऐलान करें। जब पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोटा सिस्टम नहीं है, तो सिंध में पिछले 50 साल से ये कोटा सिस्टम क्यों रखा हुआ है? तो बहरहाल देखिए, इंसाफ होना चाहिए हर जगह। मैं मुसर्रत नियाज़ी मैडम से भी ये सवाल करूंगा कि आपकी पार्टी कराची में ये जो सिंध में जो कोटा सिस्टम है, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, पिछले 50 साल से कराची के नौजवान, कराची के तालिब इल्मों का जो इस्तेसाल हो रहा है, ये आप कब ख़त्म करेंगे? आज आप बताएं। और दूसरी बात यह है कि मैं 2 चीज़ें कहूँगा कि जहाँ तक कि 9 मई की अभी बात हो रही थी, हमने देखा, मैंने खुद देखा कि यास्मीन राशिद खुद ऐलान कर रही है कि हमारा ताल्लुक नहीं और कोई वहाँ पे जाएगा नहीं। हमने अपनी आंखों से सोशल मीडिया पे वो सरकारी गाड़ियां और ट्रकें देखी जिसमें सादे कपड़ों में लोग नीचे आए हैं और वो अंदर। तो बहरहाल ये तो अदालतें फैसला करे, अगर अपनी ईमानदारी से अदालतें फैसला करती है, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जिसने भी किया है, ठीक है ना। और बेशक अगर आप PTI पे जिसमें कहते हैं, लेकिन जिसने भी किया है ये गलत किया है और हम अपनी आंखों से। तीसरी बात, इन्होंने EVM की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस असेंबली से पास हुई थी, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि कितनी मेजॉरिटी जिन्होंने पास की थी और कितने वो लोग थे जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया। जब 155 56 मेंबरान MNAs की पार्टी नेशनल असेंबली में ही ना हो, उस नेशनल असेंबली में जिसमें के अपोजिशन ना हो, तो वहां के ये फैसले क्या अहमियत रखते हैं? मीन्स आई एम सॉरी, ये तो कोरम ही पूरा नहीं होता, ये तो कोरम ही नहीं है पूरा। तो बहरहाल ये है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हमारे यहाँ कानून की पासदारी होनी चाहिए। हमारे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ पास करती है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऐलान किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो पंजाब में और KPK में इलेक्शन नहीं हुए। बाकायदा कह दिया गया कि हम नहीं करवाते, हमारे पास सहूलत नहीं है। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? अगर हम इस नहज पे आ जाएंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नहीं मानेंगे, हम उसको मुतनाज़ा कर देंगे। सर, अब तो वो सूरत हाल नहीं है ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये तो जबरदस्ती की बात है। उसके बाद तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में अदलिया पे अब कोई बुरा वक्त ऐसा, जो पहले सवालात उठते थे तो हमें लगता है कि एक डिपार्टमेंट ठीक होने जा रहा है, उसी की निशानदेही हमें कुछ नजर आ रही है कि साइफर वाले केस अल्लाह करे हो जाए। अब आप देखिए, यही साइफर वाला केस है। बकौल एतजाज हसन पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा, एक मुल्क के बहुत बड़े कानूनदान, वो कहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक ये केस कहीं से बनता नहीं है। बैरिस्टर लतीफ खोसा, जो मुल्क के एक बहुत बड़े कानूनदान है, इनकी पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा है और गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, वो ये खुद कहते हैं कि ये आइन के, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक साइफर का कोई केस बनता ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ कानून की, आइन की पासदारी होनी चाहिए, क्योंकि इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क में। आप अगर एक पार्टी को अंदर रखें, कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं इसकी वकालत की हसूलों को नहीं जानती हूँ, मैं कानूनी बातें नहीं जानती हूँ, मैं सहाफ़त के हवाले, लेकिन इतना ज़रूर है कि फिर सीक्रेट एक्ट बिल की कहाँ से हैसियत क्या हैसियत रह जाती है। फिर ये ज़रूर है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अगर मुल्क की सलामती की कोई बात आती है तो वहाँ पे भी जो मुल्क तरक्की याफ्ता है, हम तो तरक्की पजीर से भी नीचे पे चले गए, लेकिन तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी सवाल जवाब होता है। तो हम क्यों अपने आप को इतना आज़ाद समझ रहे हैं? अगर कोई गलती हुई है किसी से तो उसको मान भी लेना चाहिए और उसकी अगर कोई सजाएं हैं तो वो भी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये देखना चाहिए कि आया वो उस सज़ा पे पूरा उतरता है या उसने ऐसा काम किया है कि नहीं किया। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है, ये गलत बात है कि इस केस पे कोई बनता ही नहीं है। हो सकता है कि वो मुल्जिम ना हो, मुजरिम ना हो वो, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि जनाब ऐसा कुछ सिलसिला ही नहीं है कि अगर पाकिस्तान की सलामती पे कोई बात आए की तशरीह होनी चाहिए। सीक्रेट चीजें क्या है? अवाम, आप धमकियां दी जा रही हो, अवाम से छुपाया जाए, क्या ये सीक्रेट होगा?
سیکرٹ تو نہیں بنتی یہ بات سر کہ عوام کو دھمکیاں دی جا رہی ہے, پاکستانی قوم کو دھمکیاں دی جا رہی ہے, پاکستان کی قوم کی گورنمنٹ کو الٹا کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو یہ سیکرٹ ہے؟ یہ بات عوام کو معلوم ہونی چاہیے کہ کون سا ملک جو ہے نا پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, کون سا ملک پاکستان کی تنزلی کی بات کر رہا ہے. کیا قوم کو معلوم نہیں ہونی چاہیے؟ 100% قوم کو معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی پاکستان کے خلاف امریکہ بات کر رہا ہے, تو پاکستان کے جو شخص امریکن بات کر رہا ہے اس کے خلاف امریکن کورٹ کے اندر جا کے اس کو کھڑا کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے ملک کی سلامتی ہوتی ہے, اور اگر ملک کی سلامتی دیکھیں امریکہ کی بات ہے تو خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں امریکہ نے نہیں کیا, رشیا سے سستا بھٹو صاحب کو کس کے کہنے پر ایک سیکنڈ آپ بالکل جو ہے نا 9 مئی والوں کا ساتھ دے رہے ہیں. مسرت صاحبہ ایک سیکنڈ, ایک منٹ, آپ یہ بتائیں کہ بھٹو صاحب کو کس کے کہنے پہ پھانسی دی گئی تھی؟ کیا یہ ہمارے یہاں تو مداخلت شروع سے چلی آ رہی ہے. دیکھیں بات دراصل یہ کہ لیکن جو غلط میں پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں, دیکھیں تو خود ہی تھوڑی دیر پہلے کہ امریکہ کا کوئی شخص اگر غلط احکامات دیتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے احکامات نہ مانے اور اس کو امریکن کورٹ کے اندر چیلنج کریں. پورے امریکن غلط نہیں ہو جاتے, ایک شخص کے یہاں ایک اسٹیبلشمنٹ جو وہاں کی ہے وہ اگر غلط کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری امریکن قوم غلط ہو گئی. پھر ہم نہ بولیں. بات دراصل یہ کہ خود امریکن قوم دیکھ لیں غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے, امریکن قوم آج فلسطینیوں کے ساتھ ہے غزہ کے اندر, مگر پروگرام کا وقت کم ہے تو میں پوائنٹ پہ رہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ پوری اسٹڈی کر کے یہاں پہ پروگرام میں بیٹھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بات دراصل یہ دیکھیں, جب خود خان صاحب نے کہا ہے کہ رجیم چینج میں امریکہ ہے, پھر کہنے لگے کہ زرداری صاحب ہے, پھر ہر ایک پر انہیں ایلیگیشن, ایون کہ یہاں تک ایلیگیشن لگا دیا کہ زرداری صاحب مجھے مروانا چاہتے, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ خود ہی کہتے گیا کہ نہیں جی امریکہ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. وہ بھائی جب ہم میرا چیئرمین کہہ رہا ہے پہلے آپ ان کے بیانات ذرا غور سے سنیں, پہلے بیانات غور سے سنیں, اس کے بعد آپ چپ کروائیں یا پھر انہیں کہیں کہ آپ ہی بولتے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب ان کو مینر سکھائیے پلیز. افغانستان کی وہی میرا خیال ہے سب چینجز کی وجہ بنی. نہیں دیکھیں, جب سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سب پر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں نہیں یہ سب کچھ نہیں ہوا, میں مطلب اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہے ہیں, اور پھر یہ اس کی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی جو کچھ بھی خان صاحب اس وقت موجود تھے, خان صاحب اس کا بنے, اور میں کہتی ہوں بہت فیئر طور پہ ہونا چاہیے. جہاں تک یہ میرے بھائی نے کہا کہ جی آپ لوگ ینگ جنریشن کے لیے کیا کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس جتنے ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی نے جن کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے, اس میں 70% آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے یوتھ ہے, ٹھیک ہے, ینگ لوگ ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ آپ کا میئر اور ڈپٹی میئر ینگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل نہیں, نظر انداز کسی کو نہیں جا سکتا. ہم اپنے بزرگ سیاستدانوں سے سیکھتے ہیں, سیکھیں گے. چلیے مسرت آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, مجھے سنجوانی صاحب کی طرف جانا ہے کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے. سنجوانی صاحب ٹھنڈے دل سے آپ کو میسج دیں گے اور کوئی بات کریں گے تو پلیز پروگرام میں آخری دفعہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری دفعہ نہیں, آخری دوبارہ اپنی بات آئیے ہمارے پروگرام میں میری بات کاٹ دی. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی امریکن گورنمنٹ اگر آپ دیکھ لیں کوئی غلط کام کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ وہاں کی کوئی غلط کام کر رہی ہے, تو ہم کیا پورے امریکن عوام کو بھی غلط کہیں گے؟ پوری امریکن عوام کو تو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں نا. اب اگر ایک ڈونلڈ لیو نے غلط کیا تو دوسرا سینیٹر حمایت بھی کر رہا ہے کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے, تو اس کو بھی تو ذکر میں آنا چاہیے نا کہ بھئی یہ جو ان کے 10 سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ لیو نے ایسا کیا تو غلط کیا ہے, تو وہ بات بھی تو ڈسکس میں آنی چاہیے کہ بھئی وہ ان کے ساتھ میں جو ہیں وہ کھڑے بھی تو ہو رہے ہیں نا. مگر امریکن اسٹوڈنٹ کے ہمارے لوگ غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کے کہنے کے اوپر رجیم چینج ہوا؟ کیوں ان کے کہنے پر حکومت تبدیل کی گئی؟ کیوں ملک عوام کا 22 کروڑ عوام کا جو ہے وہ کھانا خراب کیا گیا؟ آپ دیکھ لیں 18 کروڑ روپے جو قومی خزانے تھے وہ غائب ہو گئے. 18 ارب ڈالر جو ہے قومی خزانے میں وہ غائب ہو گئے. 2 ارب ڈالر قطر سے جو فٹ بال کی
सिक्योरिटी के मद में आए थे वो गायब हो चलिए गए। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे प्रोग्राम में आए। वक्त कम है लेकिन कहना जरूरी है कि ये सिर्फ आज कल की बात नहीं है कि किसी ने हमें आंखें दिखाई हैं। बहुत सारे मौके पाकिस्तान में ऐसे आए हैं कि हमें आंखें दिखाई भी गई और हमसे फैसले भी करवाए गए, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था। इसकी वजह कुछ और भी थी। कहना सिर्फ यही है कि अगर हम कोई बात करते हैं तो उसकी पूरी हमें हिस्ट्री मालूम होना जरूरी है। अगर जब तक आप तारीख नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारा भी इस सीट पे बैठने का कोई फायदा नहीं है। चाहे जितने एंकर्स बैठे हुए उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी पढ़ के बैठे हैं, और जो हमारे गेस्ट होते हैं, जितने लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि तारीख पे नजर डालें ताकि पता चले कि पीछे क्या केसेस हुए हैं। ये सिर्फ आजकल की कहानियां नहीं है कि किसी ने हमारे साथ क्या किया है। ये बहुत और बहुत सारे मौके आते हैं जो हम पे असरअंदाज होते हैं। हाँ, ये अगर कोई कहता है कि हमें चीजों को बदलना है तो मुझे उम्मीद है कि चीजें बदल रही हैं और उसकी चीजें हमें सामने नजर भी आ रही हैं। बदलना सिर्फ एक और चीज है, अगर वो हो गया तो वाकई पाकिस्तान तरक्की करेगा, और वो है जमहूरियत का तसलसल। और जमहूरियत के तसलसल के लिए जरूरी है कि फेयर इलेक्शंस करवा दिए जाएं, एक तजर्बा वो भी हो जाए। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।